सेट करो। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा सुफियान जितुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान हुआ, फ़ज़ल हुआ, बड़ी बंदा नवाजी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को एक अज़ीमुश्शान नेमत से मालामाल फरमाया, जिसको हम और आप ईमान कहते हैं। ईमान का मिल जाना ये कामयाबी नहीं, ईमान को बचा करके ले जाना यही कामयाबी। ईमान बचेगा दो चीज़ों की वजह से, एक को करना है, एक को छोड़ना है। एक को करना है, एक को छोड़ना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के ऊपर अपनी ज़िंदगी को डालना है और गुनाहों वाली ज़िंदगी से बचना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर यही हुक्म फरमा रहा है कि तुम जो ज़ाहिरी गुनाहों को करते हो, बातिनी गुनाहों को करते हो, उसको छोड़ो। वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिन। जो तुम ज़ाहिरी गुनाहों को करते हो और बातिनी गुनाहों को करते हो, उसको छोड़ो। छोड़ने का हुक्म है। अब ज़ाहिरी गुनाह क्या है, बातिनी गुनाह क्या है, हम सबको मालूम है। किसी के पीठ के पीछे बुराई करना, ग़ीबत करना, किसी का हसद रखना, ये सब छुपे हुए गुनाह हैं, बातिनी गुनाह। अब ज़ाहिरी गुनाह है किसी का माल हड़प लेना, किसी से झगड़ा करना, किसी को गाली गलौज करना, ये सब ज़ाहिरी गुनाह है, ये दिखने वाले गुनाह। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों को छोड़ने का हुक्म दे रहा है। इन दोनों को छोड़ने का हुक्म दे रहा है कि तुम ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ो। गुनाह की मिसाल एक नासूर के मानिंद है। गुनाह की मिसाल एक कैंसर के मानिंद है कि जिस्म के किसी आज़ा के अंदर अगर कैंसर हो जाए तो उसका इलाज क्या है कि उस हिस्से को काट दिया जाए, उस हिस्से को काट दिया जाए। अगर उस हिस्से को काटा नहीं गया तो कैंसर पूरे जिस्म के अंदर फैलेगा और इंसान मौत के घाट उतरेगा, इंसान मौत के घाट उतर जाएगा। तो इब्तिदाई गुनाह की मिसाल यूँ समझिए कि एक कच्चे के धागे की तरह है। कच्चे धागे को एक छोटा बच्चा भी तोड़ देता है, कच्चे धागे को एक छोटा बच्चा भी तोड़ देता है। इब्तिदाई गुनाह के अंदर गुनाह को छोड़ना बहुत आसान है। अगर ये गुनाह फिर आदत बन गया तो फिर इसको छोड़ना मुश्किल है। जब आदत बन जाएगी, जब तक वो इंसान वो गुनाह नहीं करेगा तब तक उसको चैन नहीं आएगा, उसको इत्मीनान और सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आदत बन चुकी है। जब इंसान की आदत बन जाती है गुनाह करने की तो फिर वो मिसाल एक लंगर के मानिंद हो जाती है। लंगर किसको कहते हैं? जिससे बड़े बड़े जहाज़ों को बांधा जाता है, जिससे बड़े बड़े जहाज़ों को बांधा के जहाज़ को हिलने तक नहीं देता वो लंगर। फिर जब गुनाह की आदत हो जाती है तो इंसान गुनाह को छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता। इंसान गुनाह को छोड़ना चाहता है लेकिन छोड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है, वो आदत से मारा है बेचारा। हाफिज इब्ने क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही इल्हामी बुजुर्ग हैं।
وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ کہیں سے آواز آئی، میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ حافظ عبد القیوم کہ جب آپ کے سر کے اندر درد ہوتا ہے، چھوٹی موٹی تکلیفیں ہوتی ہے گھریلو اعتبار سے، کاروباری اعتبار سے، معاشری حالات کے اعتبار سے، سیاسی حالات کے اعتبار سے، تو آپ لوگوں کی محفلوں کے اندر جا کر میری برائی کرنے لگتے ہو۔ یار دھندا نہیں چل رہا ہے، مندی کا دور ہے، سب کے دام آسمان چھو رہے، سر میں درد ہے، گھریلو اعتبار سے بیمار چل رہے ہیں سب، کہ میرے شکوے شروع کر دیتے ہو۔ جب آپ کا نام اعمال گناہوں سے لدا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں نے کبھی فرشتوں کی محفلوں کے اندر آپ کا گناہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ جب آپ کے نام اعمال گناہوں کا بھرا ہوا میرے پاس آتا ہے تو نورانی فرشتوں کی محفلوں کے اندر میں نے کبھی آپ کے گناہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو ہمارے لیے خیر وہی ہے، ایمان کی سلامتی وہی ہے، ایمان کے اندر استقامت وہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے گناہوں کو چھوڑ دے۔ ہر کوئی اپنے اندر جائزہ لے سکتا ہے کہ میرے اندر کون سی برائی ہے۔ کسی کو طنز کرنا، کسی کو نشانہ بنانا یہ ہرگز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، کوئی ایسا طریقہ بتا دو کہ میں گناہ کرتا بھی رہوں اور مجھے سزا نہ ہو، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہو، گناہ کرنے کے اندر مجھے مزہ بھی آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈر بھی لگتا ہے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہ ہو۔ اللہ والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اللہ والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، وہ ہماری طرف دھکے نہیں دیتے کہ جا ایسا کوئی طریقہ نہیں۔ حافظ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھنے کا کہا گیا اس کو تو وہ نوجوان بات سننے کے موڈ میں آ گیا کہ یار ایسا بھی کوئی طریقہ ہوگا کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے کوئی سزا بھی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نوجوان ایک کام کر، جب بھی تیرے دل کے اندر گناہ کرنے کی لالچ جاگے، خواہش جاگے، تو کوئی ایسی جگہ کے اوپر چلا جا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دیکھتے ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر وہاں نہ پہنچتی ہو، ایسی جگہ کے اوپر چلا جا۔ وہ نوجوان کہنے لگا حضرت کیا مذاق کر رہے ہو، ایسی بھی کوئی جگہ ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دیکھتے ہو، کوئی دوسری ترکیب بتاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تجھے گناہ کرنے کا ارادہ ہو، اب دوسری ترکیب بتا رہے ہیں کہ جب تیرے دل کے اندر گناہ کرنے کا ارادہ ہو، برا کرنے کو دل چاہے، اور جب تو مر جاوے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ دینا میں تیرا کھاتا نہیں تھا، میں تیری مانتا نہیں تھا، چونکہ رزق کھانا چھوڑ دے، کہا رزق کھانا چھوڑ دے، جب تو مر جاوے تو اللہ سے کہہ دینا میں تیرا کھاتا نہیں تھا اور میں تیری مانتا نہیں تھا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت اگر میں کھاؤں گا نہیں تو زندہ کیسے رہوں گا، اگر میں کھاؤں گا نہیں تو زندہ کیسے رہوں گا، جب زندہ نہیں رہا تو گناہ کرنے کا کوئی بات ہی نہیں، کوئی تیسری ترکیب بتاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ جب تیرے موت کا وقت آ جاوے اور فرشتے تجھے لے جانے آئے، ملک الموت تیری روح قبض کرنے آوے، تو ملک الموت سے کہہ دینا کہ تھوڑی دیر انتظار کر، میں آ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میری روح قبض کرنا۔ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر کہہ دیا ہے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے نہ ایک گھڑی پیچھے، بلکہ مقررہ وقت کے اوپر ملک الموت لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ممکن نہیں ہے، کوئی اور ترکیب بتاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ جب ملک الموت تجھے لے جاوے اور فرشتوں قبر کے اندر لوگ تجھے دفن کر کے چلے جاوے،
اور فرشتے تیرے قبر کے اندر سوال و جواب کے لیے آوے تو فرشتوں سے کہہ دینا میری اجازت کے بغیر کیوں آئے۔ آج گھروں کے اوپر بڑے بڑے تختے لگے ہوئے تھے کہ اجازت کے بغیر آنا منع ہے، تو فرشتوں سے کہہ دینا کہ میری اجازت کے بغیر کیوں آئے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ بھی میری بس کی بات نہیں ہے کہ ان سے میں کیسے روک سکتا ہوں، ان کو کیسے روک سکتا ہوں، اگر روک سکتا تو میں ملک الموت کو ہی روک لیتا۔ حضرت نے کہا کہ اب آخری تدبیر سن، اب آخری تدبیر ہے کہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے جاوے، جب میدان محشر قائم ہو جاوے، قیامت کا دن آ جاوے اور تیرے نام اعمال کی وجہ سے تیرا جہنم میں جانا فیصلہ ہو جاوے اور فرشتے تجھے گھسیٹ کر لے جانے لگے تو اللہ کے سامنے ضد کر کے کھڑا رہ جانا کہ میں تو جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ حضرت میری کیا اوقات ہے کہ اللہ کے سامنے ضد کر کے لے جاؤں، میری کیا حیثیت کہ میں اللہ کے سامنے ضد کروں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب لوہا گرم ہو چکا ہے، اب لوہا گرم ہو چکا ہے، اس کو پیٹ دو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ بیٹے جب ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، جب ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے تو اس خالق کائنات کی ہم کیوں نافرمانی کریں، ہم کیوں خالق کائنات کو ناراض کریں، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے۔ تھوڑی دیر کی مزہ کے لیے ہم اپنے پروردگار کو کیوں ناراض کریں۔ اور گناہ کی عادت جو ایسی گناہ کی عادت ہے کہ وہ واپس لوٹ کر آتا ہے، گناہ چاہے کتنی بھی کامیابی کے ساتھ ہم گناہ کر لیں لیکن واپس لوٹ کر آئے گا، آج نہیں تو کچھ مدت کے بعد ہی صحیح لیکن آئے گا صحیح۔ ہم نے کسی کی ماں بہن کو تاڑا ہے تو ہم یوں نہ سمجھے کہ ہماری ماں بہنیں محفوظ ہیں، ہماری ماں بہنوں کو بھی کوئی دیکھنے والا ہے۔ سونار کا واقعہ مشہور ہے، وہ دونوں میاں بیوی، اس کی بیوی بڑی دیندار گھرانے کی تھی، حسن اخلاق بیوی تھی۔ وہ سونار ایک مرتبہ دکان کے اوپر گیا، کوئی عورت چوڑیاں خریدنے کے لیے آئی، وہ چوڑیاں اس نوجوان اس سونار نے اس کو پہنا دیے۔ جب وہ گھر آیا تو بیوی کو دیکھتا ہے کہ وہ زار و قطار رو رہی ہے، زار و قطار رو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے تیری کون سی ایسی بات ہے جو میں نے پوری نہیں کی؟ میں نے ہر خواہش کو تیری پوری کیا ہے، جو چیز لینے کا تو کہتی ہے میں فوراً حاصل کر دیتا ہوں، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ یہ جو ہمارا نوکر ہے نا غلام، بچپن سے لے کے آج تک ہم نے اس کو بڑا کیا ہے، ہر ایک خواہش کو اس کو پورا کیا ہے، لیکن آج جب وہ سبزی دینے کے لیے گھر آیا تو اس کے ذہنی حالات کچھ ٹھیک نہیں لگے۔ جب میں نے سبزی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے میرے ہاتھ کو دبایا، اور اس کے دبانے کی وجہ سے میرے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ دبانے کے اندر اس کے اندر شہوت ابھر رہی ہے، اس کے اندر شہوت ابھر رہی ہے۔ اب اتنا کہنا تھا، وہ سونار خود رونے لگا، اس کا میاں، اس کا شوہر رونے لگا۔ اب بیوی پوچھ رہی ہے کہ رونے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہو؟ واقعہ تو میرے ساتھ ہوا۔ اب وہ شوہر کہہ رہا ہے کہ گناہ اس کا نہیں ہے، گناہ میرا ہے۔ جب آج دکان کے اوپر ایک عورت چوڑیاں خریدنے کے لیے آئی تھی، اس کو چوڑیاں پہناتے وقت میں نے بھی اس کے ہاتھ کو دبایا تھا، میرے دل کے اندر بھی کوئی ایسے ہی خیالات تھے۔ تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اہل کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ بھی یہی گناہ لوٹایا۔ ہم گناہ کرتے وقت ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم گناہ کرتے وقت ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم گناہ کرتے وقت ایک چھوٹے سے بچے کا لحاظ کر لیتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہے، گناہ سے رک جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر یہ کبھی خیال نہیں آتا۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شاگرد آیا اور کہنے لگا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، رات کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، مطلب تہجد وغیرہ کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رات کو اٹھ کر راز و نیاز کی باتیں کر سکو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دن کے اعمال کو سدھار لو، اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ دن کے اعمال کو سدھار لو، اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اعمال کی توفیق عطا فرمائے گا۔ ایک شاگرد آیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، کہنے لگا کہ حضرت میرے دل کے لیے دعا کرو، میرا دل سویا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتا ہے تو میرے دل کے اندر کوئی اثر نہیں پیدا ہوتا، وعدوں کی باتوں کو سنتا ہے تو کوئی دل کے اندر شوق پیدا نہیں ہوتا، عذاب کی باتوں کو سنتا ہے تو ڈر نہیں لگتا، میرا دل سویا ہوا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسا نہ کہو کہ دل سویا ہوا ہے، ایسا کہو کہ دل مر چکا ہے، ایسا کہو دل مر چکا ہے۔ سوئے ہوئے انسان کو جھنجھوڑنے سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے، لیکن انسان کے روح کے اندر، انسان کے جسم کے اندر سے روح نکل جاوے تو پھر چاہے جتنا بھی جھنجھوڑو وہ کھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ اندر سے روح نکل چکی ہے، انسان مر چکا ہے۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو اگر ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا، وہ گناہ کے اوپر گناہ کرتا رہتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، ایک دن اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر حدیثیں، جتنی بھی حدیثیں بیان کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کرو، اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں، ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم روزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے سنتے ہیں، کتابوں کے اندر سنتے ہیں، تعلیموں کے اندر سنتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر کوئی اثر لینے والا ہے ہمارا دل؟ پہلے کے نوجوان، کچھ ایک کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے، مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے، وہ فرماتے ہیں کہ چند نوجوان کھیل رہے تھے، چند نوجوان کھیل رہے تھے اور آپس کے اندر دو ٹیمیں تقسیم ہو گئی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس نے زندگی بھر کبھی گناہ کیا نہ ہو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ایک ٹیم کہہ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس نے گناہ کیے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ اتنے میں ایک بوڑھے میاں گزر رہے تھے، بزرگ گزرے، ایک نوجوان کہنے لگا کہ حضرت ہمارے درمیان کے اندر فیصلہ کرو، کچھ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت زیادہ کرتے ہیں جس نے زندگی کے اندر گناہ کیے ہی نہ ہو، اور کچھ نوجوان یوں کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہ تو کیے ہوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہو۔ اب اللہ کی نظر کے اندر محبوب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں محبوب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ وہ بوڑھے میاں کہنے لگے کہ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، میں کپڑے بننے کا کام کرتا ہوں، سلائی مشین کا، آج کے دور کے اندر ہم ٹیلر کا کہتے ہیں، تو ہم کپڑے بننے کا کام کرتا ہوں، اور میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس نے گناہ کیے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی ہو۔ وہ اس لیے کہ میں جب کپڑا بننے لگتا ہوں تو میرا کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، کپڑا بنتے بنتے میرا کوئی دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس دھاگے کے اوپر گرا لگا دیتا ہوں، گانٹھ لگا دیتا ہوں، پھر میری نظر اس گانٹھ کے اوپر رہتی ہے کہ کہیں گانٹھ پھر سے کھل نہ جائے، گانٹھ پھر سے کہیں کھل نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بندے کے اوپر زیادہ نظر رہتی ہے کہ جس نے گناہ کیے ہو پھر توبہ کر لی ہو، توبہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اور خود کے ذریعے اندر گانٹھ باندھ دی ہو، توبہ کی گانٹھ۔
کہ وہ توبہ کی گانٹھ پھر سے کہیں کھل نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو زیادہ محبوب کرتے ہیں، میرا نظریہ یہ کہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ، کہنے کا منشا یہ، ہمارے ایمان کی سلامتی ہے، ہمارے اوپر ایمان کی استقامت ہمیں چاہیے، تو ہمیں یہ کام کرنے ہوں گے کہ گناہوں کو چھوڑنا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر گامزن رہنا ہے اور اس کے اوپر عمل پیرا رہنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو معاف